बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हमने गुज़श्ता लेक्चर में नासिर काज़मी के हवाले से बात की, उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई जो हालात हैं और उनका ज़माना तालिब इल्मी, और फिर हमने ये भी बताया कि किस तरह उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ अम्बाला से लाहौर हिजरत की और इस दौरान में उन्होंने जलते हुए घर देखे, लूटे पुटे हुए काफ़िलों के साथ सफ़र किया और इन वाक़यात को अपने अशार में पेश किया। शहर दर शहर घर जलाए गए, शहर दर शहर घर जलाए गए, यूं भी जश्न तरब मनाए गए। एक तरफ झूम कर बहार आई, एक तरफ झूम कर बहार आई, एक तरफ आशियाँ जलाए गए। और क्या कहूँ किस तरह सरे बाज़ार, क्या कहूँ किस तरह सरे बाज़ार, इस्मतों के दिए बुझाए गए। आह वो खलवतों के सरमाए, आह वो खलवतों के सरमाए, मजमाए आम में लुटाए गए। वक्त के साथ हम भी ऐ नासिर, वक्त के साथ हम भी ऐ नासिर, खारो खस की तरह बहाए गए। अज़ीज़ तलबा, हम गुज़श्ता से पैवस्ता आगे बढ़ते हैं और नासिर काज़मी की शायरी के फ़नी और फ़िक्री हवाले से उन पर गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको गुज़श्ता लेक्चर में बताया कि जो नासिर का ज़माना है बुनियादी तौर पर वो नज़्म का ज़माना था, लेकिन नासिर ने उस ज़माने में भी गज़ल कही बड़ी संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, वक़ार के साथ, और गज़ल में एक कैफ़ियत इस खूबसूरत अंदाज में पेश की। और कहा जाता है कि नासिर कैफ़ियत के शायर हैं, उनके हम मुजस्सम कैफ़ियत हमें मिलती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मग़रिबी शेरियात से जदीद उर्दू नज़्म में मुहाक़ात निगारी के रुझान ने रिवाज पाया, यानी शायरी जो नज़्म थी उसमें अमेजरी पाई जाती थी, और वो अमेजरी जो थी वो उर्दू जदीद उर्दू नज़्म में भी हमें नज़र आती है। बुनियादी तौर पर ये मग़रिबी शेरियात से मशरक़ी शेरियात में ये चीज़ दार आई। सो हमारी जो उर्दू की जो नज़्म है उसमें भी मुहाक़ात निगारी का चलन आम हुआ। 20वीं सदी में हम देखते हैं कि जो 20वीं सदी के जितने भी बड़े नज़्म को शायर हमें नज़र आते हैं, उनके यहाँ अमेजरी के बड़े उम्दा नमूने हमें नज़र आते हैं। अच्छा, इस हवाले से जब हम देखते हैं तो 20वीं सदी के जिन दो शोरा के यहाँ ये चीज़ हमें नुमायाँ होकर नज़र आती है, उनमें नासिर और मुनीर हैं। नासिर काज़मी और मुनीर नियाज़ी को ये तफ़व्वुक़ हासिल है कि उन्होंने गज़ल में पहली बार मुसव्वरी को शेरी उसलूब के तौर पर इख्तियार किया। खूबसूरत तिमसालें तराशी और मुहाक़ात निगारी की मुतनव्वे जिहात और इम्कानात को उजागर किया। नासिर की तख्लीकी उपज और शेरी रवायत से इस्तिफ़ादे के इम्तज़ाज ने उर्दू गज़ल में तिमसाल कारी के तजर्बे को न सिर्फ फ़रोग़ दिया बल्कि हिस्सियाती तनव्वुर भी पैदा किया। इस सिलसिले में जहाँ नासिर काज़मी ने फ़ितरत के मज़ाहिर को बड़ी खूबसूरत अंदाज में उर्दू गज़ल में पेश किया, यानी फ़ितरत के मज़ाहिर की अक्कासी की, वहाँ उन्होंने नक़ूश के पस मंज़र में तहज़ीबी पहलुओं को भी
علامتی انداز میں اجاگر کیا۔ یعنی ناصر کاظمی کے یہاں جو غزل میں بھی ہمیں جو فطرت کے مظاہر ہے ان کی عکاسی نظر آتی ہے۔ ان کے کچھ شعر دیکھیے، دیوان سے یہ شعر ہے کہ پھر کونجیں بولی گھاس کے ہرے سمندر میں، پھر کونجیں بولی گھاس کے ہرے سمندر میں، رات آئی پیلے پھولوں کی تم یاد آئے۔ اور برگ نئے کا یہ شعر دیکھیے کہ پھر چاند کو لے گئیں ہوائیں، پھر چاند کو لے گئیں ہوائیں، پھر بانسری چھیڑ دی صبا نے۔ اور دیوان کا ایک اور شعر دیکھیے کہ یاد کے بے نشان جزیروں سے، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ چونکہ ناصر کاظمی بچپن ہی سے میر انیس کا کلام سنتے تھے بڑے شوق سے اور آئیڈیلائز کرتے تھے میر انیس کی شاعری کو، پھر ہماری شعری روایت نے ناصر کاظمی کی بھرپور تربیت کی۔ اس تناظر میں وہ بجا کہتے ہیں کہ تصویریں دیکھنا مجھے انیس نے سکھایا، اور وہ اس مصرے کو بطور خاص کوٹ کرتے ہیں کہ نکلے خیمے سے جو علی اصغر کو لے کر حسین، نکلے خیمے سے علی اصغر کو لے کر جو، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ نکلے خیمے سے جو علی اصغر کو لے کر حسین۔ تو مرثیہ شروع ہوتے ہی سننے والا جو ہے وہ کربلا کے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ شروع ہوتا ہے کہ نکلے خیمے سے جو علی اصغر کو لے کر حسین، تو جیسے یہ مرثیہ شروع ہوتا ہے تو جو جیسے کوئی سننے والا ہے یا قاری ہے یا سامع ہے، دونوں جو ہیں وہ اپنے آپ کو میدان کربلا میں محسوس کرتے ہیں۔ ناصر کے پہلے دو جو مجموعوں میں فطری مظاہر کی بو کلمونی، رنگا رنگی پورے سیاق و سباق کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے، یہاں تک کہ وہ موسیقی اور مصوری کو شاعری کی آنکھیں قرار دیتے ہیں۔ طارق ہاشمی ناصر کی تمثال نگاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بجا کہتے ہیں، کوٹ، ناصر کی تمثالوں کے تجربے سے اس تہذیبی آشوب کی تصویریں بھی کھینچی ہیں جو 47 میں یعنی 1947 میں ہندوستان کے بٹوارے کے وقت سامنے آیا۔ ہجرت اور اس کے نتیجے میں فسادات کے باعث جس عظیم علویے نے جنم لیا، اس کی تصویریں ناصر کاظمی کی غزل میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں مظاہر فطرت اور اس کے متعلقات کو بڑی عمدہ اور بلیغ علامتیں بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس تناظر میں ہم یہ درج ذیل جو مثالیں ہیں یہ پیش کر سکتے ہیں۔ دیوان سے یہ شعر، پھول خوشبو سے جدا ہے اب کے، پھول خوشبو سے جدا ہے اب کے، یارو یہ کیسی ہوا ہے اب کے۔ ایک اور شعر برگ نئے سے دیکھیے، پتیاں روتی ہیں سر پیٹتی ہیں، پتیاں روتی ہیں سر پیٹتی ہیں، قتل گل عام ہوا ہے اب کے، قتل گل عام ہوا ہے اب کے۔ اچھا، اب ہم ناصر کاظمی کی شاعری جو ہے اس کو علم بیان کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی آپ سے میں نے کئی بار علم بیان کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو علم بیان ہے اصلاً مجاز ہے، جو تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ سے بحث کرتا ہے، اور جب کوئی شاعر یا ادیب ان پر دسترس حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ مؤثر انداز میں اپنی بات کر سکتا ہے۔ ناصر کاظمی نے تشبیہات کا استعمال خاص کرینے اور دل آویز انداز میں کیا ہے۔ ان کی تشبیہات خیال و فکر کی تمام تر جزیات کو بڑے سلیقے کے ساتھ ہمارے سامنے لاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی تشبیہات محاکات کی
منزل پر پہنچ جاتی ہیں۔ درج ذیل اشعار اس رائے پر مورد تصدیق ثبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے گا کہ یہاں انہوں نے تشبیہ کو کس طرح انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ محاکات کی منزل پہ پہنچ جاتی ہیں۔ آنکھیں تھیں کہ دو چھلکتے ساغر، آنکھیں تھیں کہ دو چھلکتے ساغر، عارض کے شراب تھر تھر آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آنکھوں کو انہوں نے چھلکتے ہوئے ساغر سے تشبیہ دی، اور عارض کو شراب، عارض کے شراب تھر تھر آئے، اور عارض یوں کے جیسے شراب تھر تھر آتی ہے۔ اسی طرح وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ماتھے پر سونے کا جھومر، ماتھے پر سونے کا جھومر چنگاری کی طرح اڑتا تھا۔ تو یہ شعر پہلی بارش سے چنگاری کی طرح اڑتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی نے الفاظ کی جگالی کرنے کے بجائے بہت سے الفاظ کو علامتی پیرائے میں استعمال کر کے انہیں نئی زندگی اور نیا مفہوم عطا کیا ہے۔ ان کے یہاں دسیوں الفاظ اپنے روایتی مفاہیم سے بلند تر ہو کر گنجینہ معنی کی طلسماتی فضا میں سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ پتھر، قافلہ، بستی، شہر، گھر، سفر، راستہ، خاموش، یاد، اداسی اور نہ جانے ایسے کئی ایک الفاظ اپنے نئے پس منظر اور پیش منظر کے ساتھ ناصر کی زبان سے ادا ہو کر کیفیات و احساسات کا بھرپور اظہار کرتے ہیں اور قاری کو اپنی گرفت میں لینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ کچھ شعر دیکھیے کہ یوں تیرے راستے میں بیٹھا ہوں، برگنہ کا شعر یہ ہے کہ یوں تیرے راستے میں بیٹھا ہوں جیسے ایک شمع رہ گزر خاموش۔ اور ایک اور شعر بھی برگنہ کا کہ دیس سبز جھیلوں کا، دیس سبز جھیلوں کا، یہ سفر ہے میلوں کا۔ پھر دیکھیے کہ جنگل جنگل، بستی بستی، ریت کا شہر اڑا جاتا تھا۔ اور یہ شعر بھی کہ پتھر کا وہ شہر بھی کیا تھا، پتھر کا وہ شہر بھی کیا تھا، شہر کے نیچے شہر بسا تھا۔ یہ پہلی بارش سے یہ اشعار۔ تو ناصر کاظمی نے جہاں لفظوں کو نیا مفہوم اور نیا آہنگ عطا کیا ہے، وہاں انہوں نے میر ایسے خدائے سخن سے کسب فیض کرتے ہوئے اپنے جذبات اور احساسات کی بھرپور ترجمانی اور ابلاغ کے لیے بہت سی ایسی تراکیب بھی تراشی جو ناصر سے مخصوص ہیں، اور دوسروں کے لیے انہیں استعمال میں لانا بھی کار سہل نہیں ہے۔ ناصر کی وضع کردہ تراکیب ان کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتی ہیں، اس لیے وہ ناصر کی کیفیات کو بھرپور انداز میں پیش کرتی ہے۔ کچھ دیکھیے جس میں تراکیب ہیں جو ناصر نے تراشی اور ان سے وہ مخصوص ہو کر رہ گئی ہیں کہ کچھ یادگارے شہر ستم گر ہی لے چلیں، کچھ یادگارے شہر ستم گر ہی لے چلیں، آئے ہیں اس نگر میں تو پتھر ہی لے چلیں۔ اور یہ شعر دیکھیے، یہ اور بات کہ دنیا نہ سن سکی ورنہ، یہ اور بات کہ دنیا نہ سن سکی ورنہ، سکوت اہل نظر ہے بجائے خود آواز۔ یا پھر یہ شعر دیکھیے کہ تلافی ستم روزگار کون کرے، تلافی ستم روزگار کون کرے، تو ہم سخن بھی نہیں رازدار بھی تو نہیں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ اہل دل سیر چمن سے بھی گئے، اہل دل سیر چمن سے بھی گئے، عکس گل سایہ گیسو نکلا۔ اچھا، ناصر کاظمی کے یہاں جو
ثنائے بدائے ان کا بھی بھرپور استعمال ملتا ہے، خصوصاً صنعت تکرار، اس کو ناصر کاظمی نے بڑے قرینے اور عمدگی سے استعمال کیا ہے۔ ناصر کے اشعار میں ایک حسن اور سرور کی کیفیات پیدا کرتی ہے صنعت تکرار، جو ناصر سے مخصوص ہے۔ وہ ایک ایک مصرے میں بسا اوقات دو دو لفظوں کے جوڑے لاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ردیف بھی مذکورہ صنعت سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، یعنی وہ صنعت تکرار ردیف میں بھی لاتے ہیں ان کی، یا ذوالردیفین کا بھی ایک صورت ملتی ہے جو ایک خاص کیفیت پیدا کرتی ہے، جس سے ہم جو ناصر کے اشعار ہیں ان میں خاص انداز کی موسیقی، آہنگ اور ردم پیدا ہوتا ہے۔ کچھ اشعار دیکھیے کہ ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، بہت معروف غزل ہے ناصر کاظمی کی یہ، کہ ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی۔ اور یہ شعر کہ سارا دن تپتے سورج کی گرمی میں جلتے رہے، سارا دن تپتے سورج کی گرمی میں جلتے رہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پھر چلی سو رہو سو رہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پھر چلی سو رہو، مٹی مٹی سی امیدیں تھکے تھکے سے خیال، مٹی مٹی سی امیدیں تھکے تھکے سے خیال، بجھے بجھے سے نگاہوں میں غم کے افسانے۔ ایک یہ شعر بھی کہ تیرے جلوں میں بھی دل کانپ کانپ اٹھتا ہے، تیرے جلوں میں بھی دل کانپ کانپ اٹھتا ہے، میرے مزاج کو آسودگی بھی راس نہیں، اور چمک چمک کے رہ گئیں نجوم و گل کی منزلیں، چمک چمک کے رہ گئیں، چمک چمک کے رہ گئیں نجوم و گل کی منزلیں، میں درد کی کہانیاں سنا سنا کے رہ گیا، اور تمام رات تیرے پہلوؤں سے آنچ آئی، تمام رات تیرے پہلوؤں سے آنچ آئی، تمام رات تیرے پہلوؤں سے آنچ آئی۔ میں اسے ذرا دوبارہ دیکھتے، یہ شعر دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ میں سوتے سوتے کئی بار چونک چونک پڑا، میں سوتے سوتے کئی بار چونک چونک پڑا، تمام رات تیرے پہلوؤں سے آنچ آئی۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیجئے کہ نہ چھیڑ اے خلش درد بار بار نہ چھیڑ، نہ چھیڑ اے خلش درد بار بار نہ چھیڑ، چھپائے بیٹھا ہوں سینے میں ایک عمر کے راز۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ناصر کی شاعری کو عام طور پر ہجرت، یاد اور رات کی مثلث کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور پھر ہم اسے اگلے لیکچر میں مزید تفصیل سے بیان کریں گے۔ ناصر کاظمی کی شاعری دراصل ایک مثلث ہے، اور اس مثلث میں ہجرت، یاد اور رات تین زاویے ہیں، یعنی یہ تین زاویے ہیں، کیا ہے؟ ہجرت، یاد اور رات۔ لیکن یہ تینوں لفظ علامت کا روپ دھار کر مثلث نہیں بلکہ دائروی بہاؤ میں پیچ در پیچ رواں دواں رہتے ہیں، یعنی اسے علامت کی منزل پر پہنچا دیا ہے ناصر کاظمی نے ان تینوں کو، ہجرت کو، یاد کو اور رات کو۔ کبھی ہجرت کی وجہ سے یاد دامن دل سے لپٹ جاتی ہے، تو کبھی یاد رات کا دامن پکڑ کر اسے سب آشنا کرتی ہے، اور پھر رات ہجرت کی تیرگی اور شدت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ دو شعر پڑھ کے ہم آج کی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ یار کی نگری کوسوں دور، یار کی نگری کوسوں دور، کیسے کٹے گی بھاری رات، اور بستی والوں سے چھپ کر، بستی والوں سے چھپ کر رو لیتے ہیں پچھلی رات، بستی والوں سے چھپ کر رو لیتے ہیں پچھلی رات۔ عزیز طلبہ و طالبات، ناصر کاظمی کے انہی اشعار پر ہم آج کی گفتگو تمام کرتے ہیں۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. چونکہ یہ فنی حوالے سے گفتگو ہے تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ تفصیل سے ہم اسی بات کو آگے بڑھیں گے. اور میں آج کے لیکچر کو اس لیے ذرا مختصر رکھا کہ تاکہ آپ ان بنیادی چیزوں کو سمجھ لیں گے. جب آپ جان جائیں گے کہ ناصر کے یہاں جو یہ مثلث ہے ہجرت، یاد اور رات، اس کو تو آگے ہم اس کے حوالے سے بڑھیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ ناصر کی شاعری میں یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ بہت بھرپور انداز میں آتے ہیں اور علامت کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. آپ بہت سی غزلیں ایسی ہیں جن کی ان کی یہاں ردیف بھی یاد ہے. جیسے وہ غزل بڑی مشہور آپ نے سن رکھی ہوگی، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا، اور حال دل ہم بھی سناتے اپنا، جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا، اور بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.